Assalamu alaikum. Good to have you at Urdu Audio Books. हाजिर खिदमत है एक लफ्ज़ मोहब्बत का। नादिया अहमद की तहरीर। किस्त नंबर 4। खाने की मेज़ पर घर के सब लोग ही मौजूद थे। सरबराह की कुर्सी पर इकरारुल हसन बराजमान थे। फाइज के सिवा सभी उस वक्त उनके साथ थे। उनकी कुर्सी के बराबर में आज भी उसकी कुर्सी खाली थी। फाइज की कोई कॉल आई? अपनी प्लेट में सालन डालते उन्होंने बारूब लहजे में सवाल किया। रमला ने कनखियों से बाप और भाई की तरफ देखा। आखिरी बार आपसे ही बात हुई थी उसकी बाबा साईं। समी का निवाला तोड़ता हाथ रुक गया था। बड़े मुतवाजन लहजे में जवाब देकर अब वो उनकी अगली बात का मुंतजिर था। जब से ये लड़का वापस गया है पलटकर हवेली नहीं आया। सालन का डोंगा मेज पर वापस रखते वो खासी संजीदगी से बोले। समी को भी अंदर ही अंदर ये तशवीश लाहक थी कि 3 माह से ज्यादा हो चुके हैं मगर फाइज ने हवेली का चक्कर नहीं लगाया। लेकिन वो बाबा साईं की तरह उसका इजहार नहीं कर सकता था। पहला साल है उसका यूनिवर्सिटी में बाबा साईं। आप तो जानते हैं कितना स्ट्रेस रहता है। उसने बात संभालने की कोशिश की। अब ऐसा भी क्या पढ़ाई को सर पर सवार करना कि इंसान पीछे घर वालों को ही भूल जाए। पास बैठी शुमाइला ने फौरन लुकमा दिया था। सभी ने उसकी तरफ गर्दन घुमा कर देखा था। तुम कह सकती हो यूनिवर्सिटी तो दूर की बात तुम्हें तो कॉलेज का रास्ता भी नहीं मालूम। समी का लहजा सख्त था। समी, इकरारुल हसन ने टोका। माजरत चाहता हूं बाबा साईं लेकिन आप तो फाइज की तबीयत से वाकिफ हैं। वो स्टडी के मामले में कितना संजीदा है। वैसे पिछली बार मेरी बात हुई थी उससे तो कह रहा था जल्द चक्कर लगाएगा। उसने फौरी माजरत करते उन्हें तसल्ली दिलाई थी। ये तो वो मुझे पिछले कई माह से कह रहा है। खैर कल सुबह बात करूंगा उससे। तुम खाना खाओ। शायद वो कायल नहीं हुए थे। इकरारुल हसन समेत सब लोग खामोशी से खाना खाने लगे थे। वो उसके कमरे में दाखिल हुई तो अदन अपना बैग पैक कर रहा था। बेड पे उसके कपड़े, किताबें, लैपटॉप और ज़रूरी सामान बिखरा हुआ था जिन्हें वो तरतीब से अपने सूटकेस में रखता जा रहा था। सफ़ेद पोलो शर्ट और स्याह ट्राउज़र में अपने बेतरतीब बालों के साथ वो उस वक्त खासा मसरूफ दिखाई दे रहा था। हो गई तुम्हारी पैकिंग? उनका मूड खासा ऑफ था। फिर भी वो पूछे बगैर ना रह सकी थी। बस वही कर रहा हूँ। सुबह 10-11 तक निकलूंगा। उसने सर उठाए बगैर मसरूफ से लहजे में उनके पूछे बगैर ही अपना प्लान भी बता दिया था। ये चीजें रख लूं फिर कुछ देर दादा जान के साथ बैठूंगा। इस बार मुस्कुराते हुए सर उठाया था। वो उसके बेड के कोने पर बैठ गईं, साथ साथ उसके कपड़े तह करके उसके सूटकेस में रखने लगी। कभी कभी मैं सोचती हूँ अदन, काश तुम्हारी जिंदगी में मेरा भी वही मुकाम होता जो अपने दादा का है। उनके लहजे में शिकवा था। अदन जो अपनी बुक शेल्फ से चंद किताबें निकाल रहा था चौंक कर रुक गया। आप तो आप हैं मॉम, आपका भला किसी दूसरे से क्या मवाजना। वो उनके पास चला आया। उनका हाथ थामे बड़े प्यार से बोला था पर उन्होंने उसकी तरदीद करते नफी में सर हिलाया। उनकी खातिर अपनी तालीम अधूरी छोड़ आए। हालांकि मैंने मना भी किया था। कितने शौक से तुम्हारे पापा ने लंदन भिजवाया था तुम्हें, लेकिन दादा के लिए तुमने अपने मुस्तकबिल का भी नहीं सोचा। उसने हौले से सर झटका। बाप की अचानक मौत का गम ही क्या कम था कि जान से प्यारे दादा को दिल के आर्जे ने आ घेरा।
وہ جانتا تھا تنہا ماں کس طرح ان کی دیکھ بھال کر سکیں گی۔ وہ 4 سال سے وہاں تھا، گریجویشن کے بعد پوسٹ گریجویشن کے لیے اپلائی کر چکا تھا، لیکن حالات ہی ایسے بنے کہ وہ پاکستان لوٹ آیا۔ پاپا کے بعد کاروبار کی دیکھ بھال دادا جان ہی تو کرتے تھے، لیکن اب سب کچھ اسے ہی دیکھنا تھا۔ پھر اس نے مقامی یونیورسٹی سے 2 سال پہلے اپنا ماسٹرز مکمل کر لیا اور اس دوران زمینوں کے مسائل اور کاروبار کو بھی پوری توجہ دی۔ تو کیا میرے لیے اپنا یہ سفر ملتوی نہیں کر سکتے؟ اس نے بے اختیار لب بھینچ لیے۔ میں جلدی واپس آ جاؤں گا موم، ویسے بھی کون سا پہلی بار جا رہا ہوں۔ ان کے ہاتھ تھامے اس نے وضاحت دی تھی۔ ہاں، پر اس بار جانے کیوں میرا دل گھبرا رہا ہے، جیسے کچھ الٹا ہونے والا ہو۔ وہ اپنی بے چینی بیان کرنے سے قاصر تھیں۔ کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ، خواہ مخواہ مت سوچیں، بلکہ مجھے امید ہے آگے سب اچھا ہی ہوگا۔ وہ اپنی ماں کی وہمی طبیعت سے واقف تھا۔ جس بات میں ان کی مرضی نہ ہوتی، انہیں اس کے متعلق وہم اور خدشات ہونے لگتے۔ یہ ان کا عدن کو روکنے کا ایک بہانہ ہوتا تھا۔ آپ پلیز میرا سوٹ کیس پیک کر دیں اور یہ کتابیں بھی، میں ذرا دادا جان سے ملاؤں، وہ پھر سو جائیں گے۔ انہیں پچکارتا وہ کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ پیچھے وہ اس کا سامان سلیقے سے اس کے سوٹ کیس میں رکھنے لگی۔ اس بھیگے دن کے آغاز میں سستی عروج پر تھی اور اس کا یونیورسٹی جانے کا سرے سے موڈ ہی نہ تھا، لیکن جانا اہم تھا۔ بادلوں کی سیاہی دوپہر میں بھی رات کا نظارہ دے رہی تھی۔ پچھلی رات مسلسل بارش کے باوجود صبح سے بادل تنا کھڑا تھا اور ہلکی بوندا باندی اب بھی جاری تھی۔ اپنے ڈپارٹمنٹ سے نکل کر ان سب کا رخ کیفیٹیریا کی طرف تھا، جب سامنے کے منظر نے اس کے قدموں کو جکڑ لیا تھا، کچھ ایسے کہ وہ چلتے چلتے رک گیا تھا، بولتے بولتے اپنی اگلی بات کہنا بھول گیا تھا۔ وہ 4 دوستوں کا گروہ اس وقت اکنامکس کی کسی اسائنمنٹ کے متعلق بات کر رہا تھا، جو ابھی کلاس میں نکلنے سے پہلے پروفیسر شجاع صدیقی نے انہیں کلاس ڈسکشن کے لیے دی تھی۔ پرائس الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ کے موضوع پر اپنا نقطۂ نظر بیان کرتے فائز کی زبان کو بریک لگا تھا۔ یک ٹک اسے دیکھتے فائز کو احساس ہوا تھا کہ خوبصورتی کا اگر کوئی پیمانہ مقرر کیا جا سکتا تو شاید وہ یہی منظر ہوتا۔ آسمانی رنگ کے کرتے پر بڑا سا سفید دوپٹہ اوڑھے، اپنا جرنل سینے پر بندھے ہاتھوں میں تھامے، بارش کی ننھی بوندوں کو چہرے پہ سمیٹتی وہ بے تحاشا مسکرا رہی تھی۔ پگ ڈنڈی پہ چلتی اپنی سہیلی سے خوش گپیوں میں محو، ہلکی بوندوں میں بھیگتی وہ اس کی نظروں سے بے نیاز، بس چند لمحوں میں منظر سے غائب ہو چکی تھی۔ فائز کو اس منظر نے عجیب طریقے سے اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ وہ نگاہیں ہٹانا بھول گیا تھا۔ اس کے دوست جو کچھ آگے بڑھ گئے تھے، ان سب نے ایک ساتھ فائز کا رکنا اور خاموشی کو محسوس کرتے مڑ کر اس کی جانب دیکھا۔ ان کی نظروں سے الجھتا وہ ایک بار پھر ان کے ساتھ چل پڑا تھا، لیکن اب وہ یہ بھول چکا تھا کہ وہ کیا بات کر رہا تھا اور موضوع کیا تھا۔ اس کے دوستوں میں سے کسی نے بھی فائز کی نظروں کا رخ نہیں دیکھا تھا، پر ان سب نے اس کا رکنا اور خاموش ہونا ایک ساتھ محسوس کیا تھا۔ وہ بہترین مقرر تھا اور شاندار انداز میں سامنے والے کو قائل کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ کلاسز کے آغاز میں ہی وہ اساتذہ اور طلبہ کی توجہ کا مرکز بن چکا تھا، کیونکہ اس کی حس مشاہدہ اور سیکھنے کی صلاحیت بہت تیز تھی، لیکن اس وقت روانی سے کہتا کچھ لمحوں میں وہ اب خالی ذہن ان سب کے سامنے کھڑا انہیں حیران کر رہا تھا۔ ان سب نے ہی باری باری اس سے خیریت دریافت کی تھی۔ بہرحال جلد ہی وہ مسکراتا ان سب کی گفتگو میں ایک بار پھر شامل ہو چکا تھا، مگر اس کا دھیان اب بھی اسی لڑکی کی طرف تھا جسے اس سے پہلے فائز نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ شاید وہ ان کے ڈپارٹمنٹ کی نہیں تھی۔ ویسے بھی یہ یونیورسٹی کا آغاز تھا
اور اس قلیل وقت میں سب سے تعارف ممکن بھی کہاں تھا؟ چند لمحوں کی بھٹکی نگاہ میں وہ کسی گمان کی طرح اس کی زندگی میں آئی تھی اور وہم بن کر نگاہوں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ 2 دن بعد عدن اپنے مختصر سامان کے ساتھ وہاں شفٹ ہو گیا تھا۔ وہ اس شہر میں اجنبی نہیں تھا کیونکہ اس نے اسی شہر کی مقامی یونیورسٹی سے اپنا MBA مکمل کیا تھا۔ اتفاق سے سارا کا بھائی اس کا یونیورسٹی فیلو تھا۔ اس وقت وہ یونیورسٹی ہاسٹل میں رہتا تھا، لیکن اب اسے مستقل رہائش درکار تھی۔ بغیر کسی چون چرا کے اس نے سبین کو ایک موٹی رقم ایڈوانس کے طور پر پکڑا دی تھی۔ ان دونوں ماں بیٹی سے اپنی حیرت چھپانا مشکل ہو رہا تھا۔ ممی کیا پکایا ہے؟ بہت زوروں کی بھوک لگی ہے۔ دھیمے سروں میں گنگناتی وہ گھر میں داخل ہوئی اور اپنا ہینڈ بیگ صوفے پہ پھینکتی خود بھی وہیں ڈھیر ہو گئی۔ سال کے آخری دنوں میں فائنینشیل کلوزنگ کی وجہ سے اس کا ورک لوڈ زیادہ تھا، اسی لیے آج بھی وہ معمول سے لیٹ ہو گئی تھی، لیکن کل سے اپنا آپ بہت ہلکا ہلکا لگ رہا تھا، جیسے ذہن سے کوئی وزنی بوجھ اتر گیا ہو، اس لیے موڈ خوشگوار تھا۔ چکن کڑاہی تمہاری فیورٹ، انہوں نے مسکراتے ہوئے محبت سے کہا، جسے سن کر سبین کی بھوک چمک اٹھی تھی۔ واہ، تو بس لے آئیں جلدی سے، آج دوپہر لنچ بھی نصیب نہیں ہوا اس اکاؤنٹس کلوزنگ کے چکر میں۔ دونوں ہاتھ ملتی وہ کچن کی طرف بڑھی۔ اس وقت تو واقعی پیٹ میں چوہے ڈانس کر رہے تھے۔ اپنے پسندیدہ کھانے کا سن کر بے اختیار منہ میں پانی آ گیا تھا۔ ہاتھ دھو لو پہلے جا کر، اور سنو عدن کو بھی بلا لو۔ کچن میں رکھی چھوٹی ڈائننگ ٹیبل کی کرسی کھینچتے اسے شوق لگا تھا۔ سالن نکال کر باؤل میں ڈالتے انہوں نے اسے سنجیدہ نظروں سے دیکھا، لیکن اس نے کوئی اثر نہیں لیا تھا۔ کس خوشی میں یہاں لنگر بانٹا جا رہا ہے؟ عدن کو بھی بلا لو، چڑ کر کہتے اس نے آنکھیں گھمائی۔ پہلے ہی ان کی مہربانی سے صبح کا ناشتہ گرما گرم سرو ہو رہا تھا اس لاٹ صاحب کو، لیکن اب اتنے بھی کیا ٹھاٹ کہ لنچ اور ڈنر بھی یہیں سے پکا پکایا ملے گا۔ اسے ماں کی یہ بیجا عنایات ہرگز پسند نہیں آئی تھی۔ حد کرتی ہو سبین، بیچارہ اکیلا ہے، ابھی تو ٹھیک سے ایڈجسٹ بھی نہیں ہوا ہوگا، اب کیا پکائے گا اس وقت؟ کیا ہو گیا جو ایک ٹائم ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا لے گا؟ انہوں نے تفصیلاً سمجھایا۔ سبین کو ان کی یہ طرفداری ہرگز پسند نہیں آئی تھی۔ وہ تو پہلے ہی کرایہ دار کی موجودگی میں اپنی پرائیویسی کھونے سے خوفزدہ تھی۔ یہ اور بات کہ حد درجہ مجبوری میں یہ فیصلہ کیا تھا، اور ظاہر ہے ایڈوانس اور کرائے کی رقم ہاتھ میں آتے ہی کچھ ریلیف بھی محسوس ہوا تھا، پر اس کے بدلے 24 گھنٹے کی مداخلت اسے تو ہرگز منظور نہ تھی۔ کیوں خواہ کرایہ دار کو سر پر چڑھا رہی ہیں آپ؟ ویسے بھی مجھے تو مشکوک سا لگتا ہے، وہ پراسرار انداز میں بولی۔ اپنے تئی سیدھی سادھی گھریلو سی ماں کو ڈرانا مقصد تھا، مگر وہ بھی اپنے اولاد کی سارے حربوں سے بخوبی واقف تھیں، الٹا اسی کو سنا دی۔ تمہیں اس دنیا میں کون مشکوک نہیں لگتا؟ تم جا رہی ہو یا میں بلا لاؤں؟ سالن کا ڈونگا اس کے سامنے پٹخ کر انہوں نے 2 ٹوک وارننگ دی تھی۔ سبین لب بھینچے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ جا رہی ہوں، ہر وقت بلیک میل کرتی رہتی ہیں۔ ہار ماننے والے انداز میں بڑبڑاتی وہ پیر پٹکتی کمرے سے نکل گئی تھی۔ پیچھے سے مسز حسین نے دھیما سا مسکراتے سر ہلایا۔ وہ جانتی تھیں ان کی بیٹی کی ضد اور ہٹ دھرمی کو بس ان کی بلیک میلنگ ہی توڑ سکتی ہے۔ نئی جگہ کی اجنبیت تھی یا پھر گلٹ، جو اسے تمام رات ٹھیک سے نیند نہیں آئی تھی۔ پھر بھی وہ حسب معمول جاگ گیا تھا۔ وہ تو ہمیشہ کا صبح خیز تھا، آج بھی اپنے معمول پر بستر سے اٹھ بیٹھا، جبکہ دوسری طرف ابھی خاموشی کا دور دورہ تھا۔ اسی وقت ماں کا فون بھی آ گیا تھا، جو ہمیشہ کی طرح اس کی وجہ سے بے حد فکر مند تھی۔
اپنی سستی اور بے خوابی کی آوازاری کم کرنے کے لیے اس نے سوچا کیوں نہ جاگنگ ہی کر لی جائے۔ فیصلہ ہوتے ہی وہ اپنا ٹریک سوٹ پہنے باہر نکل آیا۔ علاقہ تو سارا اس کا دیکھا بھالا ہی تھا، موسم بھی خوشگوار تھا کہ صبح میں خزاں کی ٹھنڈک کی آمیزش سکون دینے لگی تھی۔ قریبی پارک کے 3 چکر لگا کر وہ جب تک گھر پہنچا دن چڑھ چکا تھا۔ ڈرائیو وے سے گزرتے اس نے ایک نظر دائیں طرف لان کی خشک گھاس پہ ڈالی اور پھر تعصب سے سر ہلاتا اپنے پورشن میں گھس گیا۔ دوسری جانب یقیناً سویرا ہو چکا تھا کیونکہ وقفے وقفے سے ان دونوں کی آوازیں سنائی دینے لگی تھیں۔ شاور لینے کے بعد تیار ہو کر وہ واپس لان کی طرف چلا آیا۔ سامنے لگے نل کے ساتھ ایک ربڑ کا پائپ لگا تھا جو شاید فرش دھونے کے لیے رکھا گیا تھا۔ عدن نے نل کھول کر پائپ سے لان کی زرد گھاس کو پانی دینا شروع کیا، ساتھ ہی ساتھ زیر لب وہ ہلکا سا گنگنا بھی رہا تھا۔ کندھے پہ اپنا شولڈر بیگ سیٹ کرتی سبین نے صدر دروازے سے نکلتے یہ منظر دیکھا تو اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ عدن جو اپنی ہی دھن میں لان میں پانی کا چھڑکاؤ کر رہا تھا اس کی آمد سے بے خبر اب بھی گنگنا رہا تھا۔ سبین کا ضبط جواب دے گیا تھا، ارے او کالے پانی کی سری دیوی، یہ کیا لہک لہک کے سیلاب لے آئے ہو یہاں؟ وہ تن فن کرتی وہاں پہنچی تھی اور جاتے ساتھ ایک دم حملہ کیا تھا کہ بیچارے عدن کو سنبھلنے کا موقع بھی نہ ملا تھا۔ میں وہ پودوں کو پانی دے رہا تھا، لگ رہا ہے مہینوں سے پیاسے ہیں۔ کچھ گڑبڑا کر اس نے وضاحت دی، اس ملک میں تو انسان بھی پیاسے ہی ہیں۔ وہ جل کر بولتی اسے لاجواب کر گئی تھی، اور اس پانی کا بل آتا ہے مسٹر، اتنا پانی ضائع کرنا ہم افورڈ نہیں کر سکتے۔ غصے سے کہتے اس نے نل بند کیا اور پلٹ کر عدن کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ اب کنارے دار ہے تو اپنی حد میں رہے۔ اتنی اچھی جگہ ہے یہ، لیکن لان کا حال اتنا خراب ہے۔ میرا ایک دوست ہے، اگر آپ چاہیں تو میں اسے لان کی صاف صفائی اور دیکھ بھال کے لیے بلا سکتا ہوں۔ عدن نے اس کے رویے کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے کہا، آپ نے مالیوں سے دوستیاں رکھی ہوئی ہیں؟ سبین نے پلٹ کر معصومانہ انداز میں پوچھا۔ مالی نہیں، اس کا لینڈ اسکیپنگ کا بزنس ہے، پروفیشنلی لان کو مینٹین کرتے ہیں۔ اس نے بمشکل خود کو سنجیدہ رکھتے تفصیل بتائی۔ اوہ تھینکس بٹ نو تھینکس، ہم اتنی شاہ خرچیاں افورڈ نہیں کر سکتے۔ ہاتھ نچاتے اس نے تیز لہجے میں کہا اور قدم مین گیٹ کی طرف بڑھا دیے۔ وہ یہ سب فری کرے گا۔ سبین کے قدم عدن کی آواز پہ تھم گئے تھے۔ ریلی؟ کیا آپ کا دوست حاتم تائی کے گھرانے سے ہے جو بغیر جان پہچان اس جنگل کو باغ عدن بنا دے گا؟ پلٹ کر دونوں بازو سینے پر باندھے اس نے ابرو اٹھا کر سوال کیا۔ بتایا تو ہے وہ میرا دوست ہے۔ وہ خجالت سے مسکرایا اور اس وقت اسے اپنا آپ دنیا کے احمق ترین انسان کا سا لگا تھا جو خواہ مخواہ اس الٹی کھوپڑی کی لڑکی سے دماغ کھپا رہا تھا۔ پر وہ بھی کیا کرتا کہ جب اوکھلی میں سر دے دیا تھا تو پھر یہ سب تو جھیلنا ہی تھا۔ سبین نے سر ہلاتے ایسا تاثر دیا جیسے کہہ رہی ہو، خوب سمجھ رہی ہوں۔ عدن کا خیال تھا کہ شاید وہ اب خاموشی سے آفس کے لیے نکل جائے گی، پر شومئی قسمت، ابھی امتحان اور بھی تھے۔ اسی لیے تو کل رات سے لے کر اب تک سبین کی زیرک نگاہ اتنی بڑی چیز کو اگنور کر گئی تھی۔ یہ گاڑی کس کی ہے؟ ڈرائیو وے پہ کھڑی برانڈ نیو جہازی سائز گاڑی پر سبین کی نگاہ اتفاق سے اب پڑی تھی۔ رات کو شاید اندھیرے کی وجہ سے یا پھر تھکاوٹ اور بھوک کا غلبہ تھا جو وہ پاس سے گزر کر بھی اسے نظر انداز کر گئی، اور اب سارا دھیان عدن پہ تھا۔ میری گاڑی ہے، آپ چاہیں تو آپ کو آفس تک لفٹ دے سکتا ہوں۔
خوش اسلوبی سے آفر کرتے وہ دھیما سا مسکرایا۔ اتنی بڑی گاڑی ہے تو اسی میں رہ لیتے۔ سبین کو واقعی یقین نہیں آ رہا تھا۔ سوری، عدن کو اس کی سرگوشی سنائی نہیں دی تھی۔ شکریہ، میں بس کے سفر کی عادی ہوں اور اسی میں زیادہ کمفرٹیبل محسوس کرتی ہوں۔ خود پہ قابو پاتے وہ سنجیدگی سے بولی۔ عدن نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ سبین کو اب وہ پہلے سے بھی زیادہ مشکوک لگ رہا تھا۔ آخر کو اتنا رئیس زیادہ ان کے ٹوٹے پھوٹے 2 کمرے کرائے پر لے کر کیوں رہ رہا تھا؟ اس سے پہلے کہ وہ اپنے اندر کا غبار باہر نکالتی، خوش قسمتی سے ممی کی آمد ہو گئی تھی۔ کیوں بحث کر رہے ہو صبح صبح؟ روز تو دیر ہو رہی ہوتی ہے، آج دیر نہیں ہو رہی تمہیں؟ ان کی پر وقت انٹری پر عدن نے سکون کا سانس لیا، جبکہ سبین نے گڑبڑا کر ہاتھ پہ بندھی گھڑی کو دیکھا اور پھر چور نظروں سے پاس کھڑے عدن کو، جو اب بھی اسی اطمینان کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ آئیں بیٹا، آپ بھی ناشتہ کر لیں۔ وہ اب عدن کی طرف متوجہ تھی۔ اس محبت پر سبین کا دل جل کر راکھ ہی تو ہو گیا تھا۔ شکریہ آنٹی، لیکن ابھی مجھے بالکل بھوک نہیں ہے۔ آپ ریڈی ہیں تو چلیں، میں جانے سے پہلے آپ کو گروسری کروا دوں۔ ہاتھ جینز کی جیبوں میں ڈالے وہ خوشگوار لہجے میں کہتا سبین کو نظر انداز کر کے اب ان کی طرف متوجہ تھا۔ میں تو کہہ رہی تھی پہلے ناشتہ کر لو۔ اچھا چلو، بس میں اپنا بیگ لے کر آتی ہوں۔ وہ جانے کے لیے پلٹی، لیکن یہ سبین کی برداشت کی حد تھی۔ اسے تو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ آپ اس کے ساتھ جائیں گی؟ وہ ناقابل یقین حیرت سے بولی۔ ہاں تو پیدل پیر گھسیٹتی بھی تو جاؤں گی نا۔ تھینکس ٹو عدن، بیچارہ اپنا راستہ کھوٹا کر کے مجھے ساتھ لے جا رہا ہے۔ سنجیدگی سے کہتی وہ سر جھٹکتی اندر چلی گئی۔ سبین نے گردن گھما کر ایک نظر پاس کھڑے عدن کو دیکھا، جو فاتح مسکراہٹ سے اسی کو دیکھ رہا تھا، اور پھر پیر پٹکتی گھر سے باہر نکل گئی۔ اس سرسری تصادم کو فائز نے جلد ہی فراموش کر دیا تھا، پر فقط اگلی ملاقات تک، جو ان دونوں کی یونیورسٹی آڈیٹوریم میں ہوئی تھی، جہاں وہ سالانہ مباحثوں کے شرکا میں سے ایک تھی، جبکہ فائز دوستوں کے اصرار پر ان کے ساتھ ہال میں بیٹھے سامعین میں شامل تھا۔ آزادی رائے اور رواداری کے موضوع پر تقریر کرتی فاطمہ رضوی کا دوسرا تاثر فائز حسین کے لیے پہلے سے زیادہ متاثر کن تھا۔ بالوں کو کیچر میں سمیٹے، سرخ ڈھیلے سے کرتے پر سفید دوپٹہ اوڑھے، اپنے سادہ سے حلیے میں بھی اس کی شخصیت غیر معمولی تھی۔ اس کا لب و لہجہ، اس کی موضوع پر گرفت، اس کا بے تحاشا اعتماد سامنے بیٹھے ہر شخص کو بے انتہا متاثر کر رہا تھا، جو اس کی تقریر کے اختتام پر بجتی تالیوں کے شور نے ثابت کیا تھا۔ اس بار فائز نے اسے دور سے بیٹھے دیکھا ہی نہیں تھا، بلکہ اپنے دوستوں کے ساتھ اس شام کی بہترین قررہ کی ٹرافی جیتنے پر اسے مبارکباد بھی دی تھی، جسے اس نے نہایت وقار کے ساتھ قبول کیا تھا۔ اس سے تیسری ملاقات تک فائز اس کے متعلق اچھی خاصی معلومات حاصل کر چکا تھا۔ اس ملاقات کے اختتام تک ان کے درمیان رسمی گفتگو سے ہٹ کر غیر رسمی باتوں کا آغاز بھی فائز کی کوشش سے ہوا تھا، ورنہ فاطمہ بہت زیادہ لیے دیے رہنے والی لڑکی تھی۔ وہ زیادہ سوشل نہیں تھی اور اس کا دوستوں کا سرکل بھی محدود سا ہی تھا۔ ان کا ڈپارٹمنٹ مختلف تھا، فائز اکنامکس کا تھا اور فاطمہ انگلش لٹریچر سے تعلق رکھتی تھی۔ فائز کی طرح اس کا تعلق کسی ایلیٹ کلاس سے نہیں تھا، پھر بھی ان دونوں کی دوستی ان کی متفقہ سوچ کا نتیجہ تھی۔ ان کے خیالات اور زندگی سے متعلق نقطۂ نظر میں خاصی ہم آہنگی پائی جاتی تھی، جو ان دونوں کو بڑے کم وقت میں ایک دوسرے کے قریب لائی تھی۔ شروع میں فاطمہ کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہوئے
فائز کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ کچھ عرصے بعد ان کا تعلق محبت کا رخ اختیار کر جائے گا۔ اپنے پاؤں میں بندھی رملہ سے منگنی کی زنجیر فائز کو پہلے روز سے چبھتی تھی، پر بابا سائیں کی خوشی کی خاطر وہ چپ چاپ اس رشتے کو نبھانے کا فیصلہ کر چکا تھا، لیکن اس کا خود سے کیا عہد دل میں آئے محبت کے طوفان میں کاغذ کی کشتی ثابت ہوا تھا، جو پہلی ہی موج کی تاب نہ لا کر ڈوب گئی تھی۔ فاطمہ فائز کو پسند کرنے کے باوجود اس تعلق کو محبت کا نام دینے کو تیار نہ تھی، کیونکہ وہ اپنے اور فائز کے درمیان حائل سٹیٹس کی وسیع خلیج سے بخوبی واقف تھی۔ وہ جانتی تھی دل کے رشتے معاشرے میں کھڑی دولت کی فصیل کو پار نہیں کر پاتے، لیکن فائز کی یقین دہانی اور دن بدن بڑھتی چاہت اس کے فیصلے میں دراڑ لائی تھی۔ وقت بہت بدل چکا ہے فاطمہ، تمہیں کیا لگتا ہے اس انفارمیشن کے زمانے میں سوسائٹی کے پیر آج بھی دولت میں جکڑے ہیں؟ اسے قائل کرتے فائز حسین رملہ سے قائم تعلق میں بندھی اپنی ذات کو قصدن فراموش کر چکا تھا۔ سوسائٹی کو دولت نے جکڑا ہے یہ میں نہیں جانتی، پر فائز محبت کی بدقسمتی سے اچھی طرح واقف ہوں میں۔ تاریخ گواہ ہے، یہ معاشرہ محبت کرنے والوں کو ایک ہوتا نہیں دیکھ سکتا۔ اس دنیا کو پرکھنے کا تجربہ ان دونوں کے پاس کتابی حد تک تھا، عملی زندگی سے ان دونوں کا ہی دور دور تک واسطہ نہ تھا۔ دو الگ دنیاؤں کے لوگ ہونے کے باوجود ان کے اصول ایک سے تھے، پر وہ نہیں جانتے تھے دنیا کا سبق کتابوں میں نہیں ہوتا، یہ عمل کی کسوٹی پہ عقل سے پرکھے جانے کا کھیل ہے، جو بنا زخم کھائے نہیں ملا کرتا۔ یہ ہماری زندگی ہے، تمہارا لٹریچر نہیں کہ مجھے رومیو جولیٹ کی مثال دے کر قائل کر لو گی۔ میں اگر راہ محبت میں اس مقام تک پہنچا ہوں تو پھر اس رشتے کو تکمیل تک بھی پہنچاؤں گا۔ یہ فائز حسین کا وعدہ ہے تم سے۔ اور یہ وعدہ کرتے فائز حسین نے اپنے دل میں ایک اور عہد کیا تھا، رملہ سے شادی نہ کرنے کا عہد۔ وہ بابا سائیں کے احسانات اتارنے کی خاطر اپنی محبت کا خون نہیں کرے گا، تو کیا اپنے محسن کے اعتبار کا خون کر پاؤ گے؟ ضمیر کے کچونکوں کو نظر انداز کرتے اس نے فاطمہ کو یقین دہانی کرائی تھی۔ یقین و بے یقینی کی ملی جلی کیفیت میں الجھی فاطمہ کے دل نے فائز کی محبت کے سامنے سرے تسلیم خم کیا تھا۔ مجھے 100% یقین ہے معاملہ کچھ اور ہے۔ گھر سے بس اسٹاپ، بس سے دفتر تک اندر ہال اٹھ رہے تھے، لہٰذا آفس پہنچ کر سب سے پہلے اس نے اپنی داستان سارا کے گوش گزار کی تھی۔ اپنا کمپیوٹر آن کرتے سارا نے نہایت خاموشی سے تمام قصہ سنا تھا۔ اچھا، تو تمہارے خیال میں کیا معاملہ ہو سکتا ہے؟ را کا ایجنٹ ہے جو تخریب کاری کرنے نے تمہارے گھر پناہ لینے آ گیا ہے۔ سبین کی تشویش پہ سارا کا رد عمل بے حد پرسکون تھا۔ یعنی جو بات اس کے لیے پہاڑ تھی، سارا کے لیے وہ رائی کا دانہ نکلی تھی۔ دل تو چاہا اس کا سر پھاڑ دے۔ ایک تو اسے اس سچویشن میں پھنسانے والی بھی یہی محترمہ تھی، اس پہ کیا کول ایکسپریشن تھے، جبکہ خود سبین کی جان پہ بنی تھی۔ آئی ایم سیریس، خود پہ ضبط کرتے اس نے سنجیدگی سے کہا۔ دوسری طرف بھی سارا تھی۔ آئی ایم ڈیم سیریس سبین، حد کرتی ہو تم بھی۔ فرقان بھائی کا دوست ہے، 2 سال یونیورسٹی میں پڑھا ہے ان کے ساتھ، بتایا ہے انہوں نے کہ اچھے ویل آف لوگ ہیں، زمینیں وغیرہ ہیں۔ اس شہر میں اپنا آفس سیٹ کرنا چاہتا ہے تو چلا آیا شہر۔ سارا نے رٹی رٹائی بات ایک بار پھر دہرا دی تھی۔ یاروں سے کام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سبین کی اپنی ہی نرالی منطق تھی۔ ضرورت تو تمہیں بھی نہیں، سارا نے ابرو اٹھا کر جتایا۔ وہ اپنی کرسی پر باقاعدہ جھول رہی تھی، جیسے تم تو میرے حالات سے واقف ہی نہیں۔
وہ خفیف سے لہجے میں بولی، شادی کراؤ جان چھڑاؤ. یاد نہیں وہ سرفراز کتنا لٹو تھا تمہارے پیچھے، رشتہ بھیجنے والا تھا لیکن تم پہ ہی بھوت سوار تھا فیملی کی سپورٹ کا. یہ بات سارا اسے کئی بار سمجھا چکی تھی اور اس کے جواب سے بھی واقف تھی. تو تمہارے خیال سے شادی کر کے اپنی جان چھڑا لیتی اور ممی کو اکیلا چھوڑ دیتی؟ وہ تعصب سے بولی، اکیلا کیوں چھوڑتی؟ وہ انہیں بھی ساتھ رکھنے پہ تیار تھا. سرفراز بی ایس سی میں ان کا کلاس فیلو تھا. سبین کے لیے اس نے باقاعدہ رشتہ گھر بھیجا تھا لیکن اس نے دو ٹوک انکار کر دیا تھا. نہیں چاہیے مجھے کسی کا احسان. اور تم بات کو گھما کر کہاں سے کہاں لے جا رہی ہو سارا. یہاں بات میری نہیں عدن کی ہو رہی ہے. وہ چڑ کر بولی. شادی کی بات پر ہر بار اس کا موڈ شدید آف ہو جاتا تھا. ارے ہاں، تمہیں بتایا نہیں اب تک. دیکھنے میں کیسا ہے؟ ٹال، ڈارک، ہینڈسم؟ سارا اچانک یاد آنے پر بولی. اتنا فضول کیسے بول لیتی ہو تم سارا؟ سبین اٹھ کھڑی ہوئی. جانتی تھی مطلب کی بات کرنے کا اس بندی کا کوئی موڈ نہیں ہے، اسی لیے یہ ٹھٹول سوج رہی ہے. میری جان سٹیمنا، سارا نے بے ساختہ جواب دیا. سبین ایک کھا جانے والی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی. وہ بابا نہیں ہے، وہ جاسوس، بیچارہ شریف انسان ہے. ایک گاڑی کیا دیکھ لی اس کی، تمہیں تو ہارٹ اٹیک ہی ہو گیا. سارا نے باقاعدہ ہاتھ جوڑے تھے. سبین مٹھیاں بھینچے مارچ پاس کرتی اپنی میز کی طرف چلی گئی. کام میں مصروف ہو جانے کے باوجود دھیان بار بار عدن کی طرف جا رہا تھا. پتہ نہیں کیوں اس کی چھٹی حس اسے مطلع کر رہی تھی کہ جو دکھ رہا ہے ویسا کچھ ہے نہیں، اور ایک حساب سے شاید ٹھیک ہی پیغام دے رہی تھی. 9 بجے تک گھر کے سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں سونے چلے جاتے تھے. 10 بجے تک نوکر چاکر بھی سو چکے ہوتے تھے. بنا آواز کیے وہ اپنے کمرے سے نکل کر ہال میں داخل ہوئی. گھپ اندھیرے میں بس ڈیوڑی میں روشن بلب کی روشنی کھڑکیوں کے پردوں سے چھن چھن کر آ رہی تھی. کوئی آہٹ کیے بغیر وہ ٹیلی فون اسٹینڈ کی طرف بڑھی اور اس مدھم روشنی میں جلدی جلدی وہ نمبر ملانے لگی جو اسے زبانی یاد تھا. فون چند بیلوں کے بعد بڑی بیزاری سے ریسیو کیا گیا تھا. کیوں فون کیا ہے؟ اس کی آواز پہ وہ بے تحاشا بھڑک گیا تھا. یہ کیا انداز ہے بات کرنے کے؟ کیا میں اب آپ کو فون بھی نہیں کر سکتی؟ وہ بے تحاشا حیرت اور پریشانی سے بولی تھی. اسے فائز سے اس قدر اجنبیت کی امید نہیں تھی. بابا سائیں جانتے ہیں تم اس وقت مجھ سے بات کر رہی ہو؟ پاس رکھے ٹائم پیس میں وقت دیکھتے اس نے سوال کیا تھا. تو کیا انہیں سامنے بٹھا کر بات کروں؟ حد کرتے ہیں آپ بھی، ایسے جتا رہے ہیں جیسے پہلی بار آپ کو فون کیا ہے. فائز نے بے اختیار لب بھینچے. وہ تو اس سے پہلے دن کے اجالے میں بھی سب گھر والوں کے علم میں ہی اس سے بات کرتی تھی. اس چھپن چھپائی کے کھیل میں کہیں فائز کو لینے کے دینے نہ پڑ جائیں، خاص طور پر اس وقت جب وہ رملہ سے شادی ہی نہیں کرنا چاہتا. پہلے کی بات اور تھی رملہ، میں نہیں چاہتا گھر والے میرے متعلق شبہات کا شکار ہوں. وہ اس کے بچکانہ رویے اور کم عقلی سے واقف تھا. حتی المقدور اپنے لہجے کو قابو میں رکھتے ہوئے اس نے طریقے سے سمجھایا. شبہ کیسا؟ آخر ہمارے درمیان رشتہ قائم ہو چکا ہے. یہی تو رونا تھا. وہ کہاں یہ رشتہ چاہتا تھا اور کون سا اسے قائم رکھنے کا خواہاں تھا. یہی کوشش تھی کہ کسی طرح ہمت کر کے اقرار الحسن کو دل کی بات بتا دے. اسی لیے میں اب محتاط رہنا چاہتا ہوں. تم بھی احتیاط کرنا اور آئندہ مجھے کال مت کرنا، اس نے سنجیدگی سے کہا. اور اگر کوئی ضروری کام ہو تو؟ رملہ نے معصومیت سے پوچھا. تو بابا سائیں یا سمی لالا کو پیغام دے دینا.
رملہ کا جواب سنے بغیر اس نے کال ڈسکنیکٹ کر دی تھی۔ رملہ کا دماغ چٹکنے لگا تھا۔ تو شازیہ بھابی جو اسے فائز سے متعلق باتیں بتا رہی ہیں وہ سب سچائی پر مبنی ہیں۔ سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں اس نے فائز کے چند ماہ پہلے اور اب کے انداز گفتگو کا موازنہ کرتے شازیہ بھابی کی باتوں سے نتیجہ اخذ کیا تھا۔ اس کا دل بیٹھنے لگا تھا۔